बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया से रमज़ान रंग स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और रहमतों का ये अशरा है, अशरा रहमत है और पहला अशरा मुबारक। फ़जीलतों, बरकतों और रहमतों का ये महीना है, माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक, जिसका कि आज दूसरा रोज़ा मुबारक है। और मदीहा अलमास खान रंगों की इस दुनिया से आपके साथ है। और मैं हूँ मियाँ इमरान अरशद। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का ये पहला अशरा, ज़ाहिर है पूरा रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों से भरा हुआ है, लेकिन ये पहला अशरा ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है। तो आज रूटीन के मुताबिक हम कोशिश ये करेंगे कि अपने पैनल से बहुत सारी चीज़ें सीखें, समझें और उनको आप तक भी पहुँचाएँ, ताकि इस रमज़ानुल मुबारक को हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर बना सकें। यह रमज़ानुल मुबारक, कल भी हमने इस पर बात की थी कि एक अपॉर्चुनिटी है, सदियों बाद एक ऐसा रमज़ानुल मुबारक है जो एक मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो जब मसाइल शदीद हो जाते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी भी अच्छाई करने वालों के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाती है और वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। मदीहा, जी हाँ, तो बिल्कुल। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा कि हमारे साथ रूटीन में मौजूद हुआ करेंगे इलामा नासिर मदनी साहब। मदनी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। रिनाउंड फेस हैं और मजहबी स्कॉलर हैं और यूथ इनको बहुत अपने दिल के करीब महसूस करती है। सैयद उसामा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई, आप पिछले साल भी हमारे साथ मौजूद होते थे, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे और अपने नाजरीन तक पहुँचाएँगे। तलावत कलाम पाक बहुत इंपॉर्टेंट है। तलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ कारी माजिद साहब मौजूद हैं। कारी साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और हमदे बारी ताला के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला कौसर साहिबा। मैडम, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। तो अपनी ट्रांसमिशन को आगे लेकर चलने से पहले बहुत ज़रूरी है तलावत कलाम पाक, तो ख्वाहिश होगी कारी साहब सूरह रहमान से शुरू किया जाए, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक कुरान पाक जो है चाहे कोई भी इसका कलाम हो, कोई भी आयत हो, इसमें हमेशा तासीर है। और सबसे बड़ी मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ा तमाम दुनिया के लिए, तमाम उम्मतों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है। इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए मैसेज नहीं है, इसमें पूरी जितनी भी उम्मतें हैं, जितनी भी कौमें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। आपकी जितनी लर्निंग होती है, आप जितना सीखते हैं, जितना इसको पढ़ते हैं, और कल भी हम बात कर रहे थे कि इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना है और हमें इसको समझना और भी अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अगर हम इसको समझ नहीं पाएंगे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि मालिक कायनात जिसने हमें पैदा किया वो हमसे तकाजा क्या करता है, वो हमें हुक्म क्या देता है, वो हमें कौन सी ऐसी गाइडलाइन देता है जिसके तहत हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी की हद तक नहीं बल्कि इस मुआशरे और इंसानियत तक बेहतरीन अंदाज में कैसे लेकर चल सकते हैं। मदीहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका उसवा हसना हमारे लिए एक रोशन नमूना है। न सिर्फ जैसे आपने पहले कुरान पाक के हवाले से बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका भी पूरी इंसानियत के लिए, इस ज़मीन पर बसने वाले चरिंद परिंद के हवाले से भी, वो भी इस ज़िंदगी पर फ़ख्र करने वाले हैं। तो इंसानों के हवाले से इस खसूसी तौर पर इस ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है सीखने के लिए, अपने मामलात को लेकर चलने के लिए। तो आज हम कोशिश मदीहा करेंगे कि उसवा हसना क्या है और अनफाक फी सबीलिल्लाह की इम्पोर्टेंस क्या है दीन इस्लाम के नज़दीक, और क्या वो इम्पोर्टेंस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हर मुसलमान में, और किस तरीके से उस जिंदगी को हम बेहतरीन अंदाज में लेकर आगे चल सकते हैं। बेसिकली ये जो रहमतों का महीना है इमरान, इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। हमने सीखते तो वैसे हम सारा साल रहते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से ये 12 महीनों में वो एक मुक़द्दस महीना है कि जिसमें हम अपनी ग्रूमिंग करते हैं, हम लर्न करते हैं, चीज़ों को हम सीखते हैं, क्योंकि आगे हमने अपनी जनरेशंस को भी सिखाना है, उनकी ग्रूमिंग करनी है। बीइंग अ मदर, मेरे ख्याल से तमाम माएँ जो हैं हमारी, जिस वक्त जितनी भी बहनें बेटियाँ माएँ देख रही हैं, सुन रही हैं,
ان کے لیے ہمارے معروف مذہبی اسکالرس بھی پینل پر ہمارے ساتھ ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں آپ معروف، اور ہمارے ساتھ پینل پہ آپ ہمارا حصہ ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح، اس بار بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا تحفہ تھے، آپ تمام دنیا کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، چرند پرند جیسے کہ عمران نے کہا سب کے لیے آپ ایک اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، کیا کہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور میاں عمران صاحب جزاک کا، اللہ خیر۔ ہمیشہ کی طرح لورنگ نے ہمیشہ بہت خوبصورت بزم سجائی ہے، اور سمجھتا ہوں کہ لورنگ کے جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اس میں بہت ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو عام پبلک کے لیے عام الفاظ میں، عام فہم میں ان کے رہنمائی کے لیے بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، بس کوشش کرتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اس کاوش کو، اور ہم بھی اس سے سیکھتے ہیں بہت زیادہ۔ تو جس طرح آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے پوچھا، تو قرآن کریم میں اس حوالے سے واضح تعلیم اور واضح آیت موجود ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور زندگی گزارنے کا جو اسلوب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں موجود ہے۔ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی ہستی مبارک جو ہے، اس کے اندر کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا نمونہ اور آئیڈیل جو ہے ہمارے لیے وہ آقا کی ذات مبارک ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کی ذات مبارکہ ایسی ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ نہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں کے لیے، انسان نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، کسی نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، کسی نبی کے بارے میں کہا انہیں مدین کی طرف بھیجا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری یہی تو کہا قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے حبیب آپ بھی اعلان کر دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے آیا ہوں، کسی ایک خاص اسپیسیفک ڈومین کے لیے نہیں آیا، اسپیسیفک ایک ایریا کے لیے نہیں آیا، اسپیسیفک کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، اور اس سے بڑھ کر آگے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ کی ذات مبارکہ سے میں سمجھتا ہوں رمضان مبارک ہے، اور آپ نے بات کی سیکھنے سکھانے کی، تو رمضان مبارک ہے ٹریننگ کا مہینہ۔ اس ٹریننگ کے مہینے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی اور سیرت طیبہ کے جو انمول موتی ہیں ان سے سبق سیکھنا ہے کہ آقا کے پیرامیٹرز کیا ہیں، آپ کے نقش قدم کیا ہیں، آپ کا رمضان میں معمول کیا تھا، آپ کا رمضان میں صبح کا معمول کیا تھا، شام کا معمول کیا تھا، قرآن کس طرح پڑھتے تھے آپ، قیام اللیل کس طرح کرتے تھے، اور خاص طور پہ آج کی دور کے اندر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں میسیج دے رہی ہے، اور کیسا خوبصورت میسیج ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سلام نہیں کیا جا رہا، سلام کرنا سنت ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سلام کرنا بھی سنت ہے اور کئی مواقع پہ سلام نہ کرنا بھی سنت ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ آقا علیہ السلام بیعت لے رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے پیش کیا، اب وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، آقا علیہ السلام نے اسے کہا تم واپس چلے جاؤ، جب تم شفا یاب ہو کر آؤ دوبارہ آنا، میں تمہاری بیعت کو لے لوں گا، تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ آقا علیہ السلام اس کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگا دیتے، وہ شفا یاب ہو جاتا، آپ دعا فرماتے اسے شفا مل جاتی، لیکن وہ ہمیں سکھایا گیا، لیکن وہ سبق جو تھا، اسلام جو ہے وہ کسی ایک میں سمجھوں صدی کا دین نہیں ہے، یہ قیامت کی صبح تک اور قیامت کے بعد تک رہنے والا دین ہے، تو ہمارے لیے اس میں رہنمائی موجود تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی متعدی بیماری والا آپ کے سامنے آئے تو اس سے اس طرح بھاگو، اور متعدی مرض سے جس طرح ایک شیر کو دیکھ کے انسان بھاگتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے تو کسی خاص موقع پہ سلام نہ کرنا بھی سنت ہے۔ مصافحہ سے آپ گریز کر سکتے ہیں، لیکن آپ سلام سے زبانی بھی کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کا ایک سلام کا جو ہے وہ معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ اپنے منہ سے اظہار کر رہے ہیں السلام علیکم، آپ سلامتی بھیج رہے ہیں، اور وعلیکم السلام آپ کو دوبارہ سلامتی بھیج رہا ہے بندہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ میں کیا میسیج دے رہا ہے۔ نماز تراویح کا معاملہ آپ دیکھ لیں، نماز تراویح کے معاملے کے اوپر بہت ساری بحث ہوئی کہ جناب گھر میں پڑھنی ہے، مساجد میں پڑھنی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے صرف زندگی میں 3 مرتبہ نماز تراویح باجماعت ادا کی ہے، اور آپ نے باقی تمام نماز تراویح آپ نے گھر کے اندر ادا کی اور اس کو افضل قرار دیا، نماز تراویح کو گھر میں ادا کرنا افضل قرار دے دیا۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، اللہ رب العزت چاہتا ہے پہلے تم اجتماعی شکل میں آتے تھے میرے پاس اس توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے،
अब मेरा रब चाहता है तन्हाई के अंदर तुम मेरे क्या साथ बात, बातें रब की रजा। करो, सरगोशी करो, अकेले बैठकर रब के साथ मुनाजात करो, कोई कनेक्शन बहाना नहीं है, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपने इबादत करनी है तो ये भरपूर मौका है आपके बिल्कुल पास। मौका है। घरों में बैठ के एहतमाम कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने घर वालों के साथ। बड़ी अच्छी मैसेज, बड़ा अच्छा पैगाम दिया है बुखारी साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये जो वो पैगामात हमें मिल गए हैं, ना सिर्फ रहती दुनिया तक बल्कि क़यामत के बाद भी वही तालीमात हैं और तमाम उम्मतों के लिए। क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जो खुल्क़ अज़ीम है ना उसवा हसना में, ये आपकी आदात का मजमुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी आदात मुबारका है उसको खुल्क़ अज़ीम कहा गया है। और आपने जहाँ जहाँ भी कोई भी आदत अपनाई है तो अल्लाह ने उसको कहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मेरे नबी का फ़ेल जो रवैये हैं हजूर के किसी भी मामलात में, उसको खुल्क़ अज़ीम कह दिया कि मेरे नबी का किरदार तुम्हारे लिए अज़ीम नमूना है। यानी आप ये समझ लें कि आपकी तमाम आदात का जो मजमुआ है उसको इस आयत में अल्लाह ने बंद कर दिया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तो अब जो हजूर का तरीका है, जैसे शाह साहब फरमा रहे थे कि उसको आपने बोला कि आप इधर बैठ जाएं एक नेज़े के फासले पे, तो उसको आप फिटों में ले आए, कितने फिट का फासला था, तो आपने कहा तुम इधर बैठ जाओ, आपकी इधर ही बैत आ गई। जब आप इस वबा से, इस बीमारी से निकल जाओगे, तालीम दे दी, हमारे तालीम दे दी, फासला भी तयन भी कर दिया कि एक नेज़े पे उसको बैठा दिया। तो इसका मतलब है कि अगर सफ़ों में 3 फिट का फासला अगर उन्होंने कायम कर दिया लोगों ने, तो ये तो दलील मदीने के ताजदार के दौर से मिल गई कि आपने कहा एक नेज़े के फासले पे इसको बैठा दो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी दे। इलामा साहब, आपकी बहुत गहरी नज़र होती है सोसाइटी पे, ख़ास तौर पर लोगों के रवैयों पर कि वो किस तरीके से अपने मामलात ज़िंदगी को चलाते हैं। रहनुमाई फरमाइएगा कि ये जिस तरीके से अभी उसामा भाई ने बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हयात मुबारका मुकम्मल नमूना है। इतना बड़ा नमूना होने के बावजूद आज हमारे घरों में या तो सुपरमैन से बच्चों को सिखाया समझाया जा रहा होता है, या मुख्तलिफ करैक्टर्स जिनका वजूद ही नहीं है उनके साथ बच्चों को बहलाने की कोशिश की जा रही होती है। तो उसका रिजल्ट फिर आने वाली ज़िंदगी में भी नज़र आता है। देखें, प्रैक्टिकली ज़िंदगी जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं ना आएगी, बच्चा देखने से ज़्यादा सीखता है, बिल्कुल सुनने से, बोलने से कम सीखता है। जो उस्ताद अपनी शागिर्द को ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाता है उसकी क्लास अव्वल आती है। जो दिखता है वो ही ज़्यादा बिकता है, ये मिसाल है। तो हम अपने बच्चों के सामने जो करके दिखाएंगे वो ज़्यादा करेंगे। तो जब हम अपने बच्चों को ये डोरेमोन और सुपरमैन ये जैसे ड्रामे दिखाते हैं, जो दिखाते हैं वो करते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने बोला मेरे बच्चे को जो ना साया हो गया तो आप लामा साहब आएँ ज़रा। मैं जब उसके पास गया ना तो मैंने कहा भाई आप कैसे गिर गए नीचे छत से? तो कहता जी वो बड़े बड़े डॉक्टरों को समझ ना आए कि इसको क्या हुआ है। कहते जी किसी जिन्नात ने इसको धक्का दिया। तो मैंने उसको कान में पूछा बड़े प्यार से बहला के कि क्या हुआ था, आपने छलांग लगाई? तो कहता वो मैं शक्ति आ गई थी मेरे में, तो मैं शक्तिमान बना। अच्छा, आजकल होता भी ऐसा हाँ है, जी, बच्चे जो हैं वो उर्दू नहीं बोलते, वो इतने हिंदी चैनल अब तो खैर बंद हो गए हमारे यहाँ, अल्लाह का शुक्र है जान छूटी है। वो डोरेमोन ने इतने हालात ख़राब कर दिए थे कि बच्चे हिंदी बोलने लग गए। तो वो फिर मैंने बच्चे को पूछा, मैंने उसके बाप को बुलाया भी कोई जिन्नी इसको, ये जो तुमने इसको दिखाया है उसने वो बनने की कोशिश की है। तो अब ये जो आपने सवाल किया इसका मैं एक बात काउंट करना चाहता हूँ कि रवैये में जो हजूर में उसवा हसना पेश किया, उसमें से इस दौर में उस लिहाज से मैं एक बात, हम कितने लापरवाह हो गए हैं कि हमारी गली में हुकूमत को हम बतला रहे हैं कि तुम कैसे राशन दो, मगर जो उसवा रसूल हमें मिला है कि आप मस्जिद में बैठे हैं तो कैदी हैं, बंधे हुए हैं, तो ये बदर के कैदी हैं। तो ये रमज़ान में ही गज़वा बदर हुई थी ना, तो बंधे हुए आप जाते हैं अपने खैमे में, सोते नहीं हैं, वापस आते हैं, फिर अंदर चली जाते हैं। जो आपके पारेदार थे वो सहाबी समझने लगा
کہ حضور کو جو نیند نہیں آ رہی، آپ کے چچا جان بھی ان قیدیوں میں اور آپ کے پتریر فرسٹ کزن جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں. تو جب وہ دیکھا نا، محسوس کیا کہ ان کا درد حضور سے برداشت نہیں ہو رہا، تو سرکار مدینہ کا غلام اٹھا تو آپ کے چچا جان کی جو وہ بندھی ہوئی رسی تھی اس کو کہا کہ میں آرام سے اس کو ڈھیلی کر دیتا ہوں تاکہ ان کے درد میں کمی آئے، تو اس کی آواز حضور تک نہ پہنچے، تو پھر آپ آرام سے سو جائیں گے. اپنوں کا درد تو ہوتا ہے نا، اسی لیے اللہ نے کہا تھا نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اپنے نبی کو خلق عظیم عطا فرمایا. تو اتنا درد محسوس کیا حضور نے، جب اس کی آواز کم ہو گئی، چچا کی بھی اپنے پتریر کی بھی، تو پھر بھی آپ باہر آئے. مسجد نبوی ہے رحمت اور رحمت عالم جب باہر آئے نا، تو کہنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدموں پہ میرا ماں باپ قربان جائے، آپ کو اب بھی نیند نہیں آ رہی؟ میں نے تو آپ کے چچا کا درد محسوس کیا، تو میں نے سوچا کہ حضور کو اپنا کا درد سونے نہیں دیتا. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور سرکار فرمانے لگے کہ میرے بچے، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنوں کے لیے تو رحمت اور درد رکھنے والا ہوں اور دوسرے کے لیے میرے دل میں درد نہ ہو؟ آقا میں نے تو اس لیے سوچا تھا کہ آپ کو آرام کی نیند آ جائے گی. تو میری سرکار نے کہا اگر تم مجھے آرام سے سلانا چاہتے ہو تو ان سارے قیدیوں کی جو ہے وہ رسی ڈھیلی کر دیں تاکہ وہ آرام سے سو جائیں، اس کے رونے کی آواز درد کی میرے تک نہ پہنچے. میں ایک کے لیے درد مند بن کے نہیں آیا، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اپنے إِلَّا دشمنوں کے لیے بھی جو رحمت جانی للعالمین. دشمن بنے میں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں. یہ وہ بندے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. یہ وہ بندے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹی کو حملہ کیا. یہ وہ بندے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر کوئی ایسا ہتھیار نہیں چھوڑا جو استعمال نہیں کیا. بالکل بالکل. علامہ صاحب آج کے اگر دور میں دیکھا جائے تو ہم دشمن کا معاملہ تو ایک سائیڈ پہ کر دیں، اتنے بڑے اسوہ کی موجودگی کے باوجود جو ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیشہ ہم سے پہلوں کو سکھایا، بعد والوں کو سکھائے گا، ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ کتنے برے رویے ہو جاتے ہیں چھوٹے سے اختلاف پر. ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ یہی واقعہ سنانے کے بعد میں یہی پیغام دوں گا. آیا کہ ایک گلی میں 50 گھر ہیں، تو ان میں سے اگر 10 صاحب حیثیت ہیں تو وہ 10 قیامت کو حضور کے سامنے کیسے پیش ہوں گے کہ آقا شفاعت کر دے ہماری. ہم سو گئے تھے، وہ 40 گھرانے رات کو افطاری اور سحری کو ترستے تھے اور ہم آرام کی نیند سوتے تھے. یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ لازمی حدیث یاد رکھیں کہ میرے محبوب نے تو قیدیوں کا دکھ برداشت نہیں کیا اور آرام کی نیند نہیں سوئے، تو ہم اس کے دور میں ساری بازار میں، ساری گلی میں، سارے محلے میں، ساری سوسائٹی میں یہ اسوہ اپنائیں کہ رات کو نیند تب آئے جب ہمارے ساتھ والے گھر کو آرام سے نیند آئے. تو ٹھیک یہ ہے جانا جی، چاہیے. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور آج کا ٹاپک، آج کا موضوع جو ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ دل کر رہا ہے کہ آپ لوگ بولتے چلے جائیں اور ہم آپ لوگوں سے سیکھتے چلے جائیں اور سنتے چلے جائیں، کیونکہ یہ جو آقا کی محبت ہے، وجہ تخلیق کائنات کا جو عشق ہے، یہ عشق صرف ہم میں نہیں ہے جو اس پینل پر اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عشق جو ہے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ دنیا کی کسی بھی آپ قوم کے امت کے لوگ اٹھا لیں، سب کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عقیدت ہے، جو احترام ہے، جو لگن ہے اور جو مانتے ہیں سچے دل سے کہ واقعی آقا جو ہے ایک تحفہ تھے بہت بڑا. ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری بہن ہے اور ان سے ہم خوبصورت سی ہم باری تعالیٰ سنتے ہیں. شمائلہ کوثر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. شمائلہ بہن بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. کرم 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 کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا کر کرم 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 کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا. میں ہاں گدا تو بادشاہ، میں ہاں گدا تو بادشاہ، رکھی
شرم مولا کر کرم کرم مولا اللہ 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 رحمان بھی تو سبحان بھی تو سلطان دا سلطان بھی تو رحمان بھی تو سبحان بھی تو سلطان دا سلطان بھی تو دنیا نو بناون والا تو اس دنیا دا نگہبان بھی تو ہے الہ تو کبریا تو ہے الہ تو کبریا تیرا رحم مولا او کر کرم کرم مولا اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ 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 ہے رحیم کریم علیم ربا توفیق عبادت دے مینو ہے رحیم کریم علیم ربا توفیق عبادت دے مینو محشر وچ صدقہ سوہنے دا سوغات شفاعت دے مینو میں جو دیا تک دی روا میں جو دیا تک دی روا تیرا حرم مولا او کر کرم کرم مولا اللہ 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 کر کرم کرم کر کرم کرم کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا میں ہاں قدا تو بادشاہ رکھی شرم مولا کر کرم کرم مولا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھیں. بہت شکریہ اور خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کلام قبول فرمائے. اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز اسی ڈسکشن کو لے کر کنٹینیو کریں گے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. رنگوں کے اس دنیا سے رمضان رنگ اسپیشل سحر یہ ٹرانسمیشن ہے اور مدیحہ الماس خان اور میاں عمران ارشد صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور رنگوں کی اس دنیا سے اس محفل کا جو سلسلہ ہم سجائے بیٹھے ہیں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو بھی سکھانا چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. پینل پہ جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں جیسے علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, سوشل ایشوز میں ان سے جانیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب بھی ہیں اور ابھی میرے بھائی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان سے خوبصورت سے ہم کلام سنیں گے. محمد شفیق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے. اور زیغم نقشبندی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, معروف نعت خواں ہیں آپ سے بھی خوبصورت سے کلام سنیں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید بھی سیکھیں گے, لیکن سب سے پہلے خوبصورت سے کلام سنتے ہیں ہمارے پیارے بھائی محمد شفیق نقشبندی صاحب سے. بسم اللہ کیجیے گا. ہاں
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ جی زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، دامن آؤ درے زہرا ہوئے دامن، ہے نسل یہ ہے نسل ایموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر، یوں ہی کسی وجہ سے دنیا سے تو جانا ہے، یوں ہی کسی وجہ سے دنیا سے تو جانا ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سر معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر معاشر، جیسا ہے یہ جیسا ہے نصیر آخر، منگتا تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر، منگتا تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد شفیق نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور باقاعدہ
اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ۔ ناظرین، محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، اور یہ کلام خصوصی طور پر عامر سلامت صاحب ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی یہ کلام سننے کے حوالے سے، ان کی فرمائش پر پیش کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ میں اسامہ بھائی کی طرف آنا چاہوں گا۔ اسامہ بھائی، رہنمائی فرمائیے گا کہ آج اخلاقیات بدقسمتی کے ساتھ معاشرے سے کہیں کوچ کر گئی ہیں، بہت سارے مسائل شدید نوعیت کے نظر آتے ہیں۔ اس اخلاقی پستی، بدقسمتی اور اس شرمندگی کی وجہ کیا ہے اتنے بڑے اسوہ کی موجودگی کے باوجود؟ یہ سب بہت اہم سوال آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی وجہ جو ہے اس کی بنیادی وہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تربیت کے حوالے سے کہ ہمارے بچے جو ہیں آج جو بگاڑ کے جو اسباب ان میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس جو ہیں، جو بنیادی درسگاہ جو ہے ماں اور باپ کی، وہی تربیت سے محروم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری اصل وجہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ابھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی بات کر رہے تھے۔ اسوہ حسنہ کے اندر کہا گیا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت کرو تو فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اگر تم سمندر کی جا کے برابر گناہ لے کر آؤ گے اللہ تب بھی ان کو معاف فرما دے گا۔ اب آقا سے محبت کی بات ہم کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر رہے ہیں، لیکن امام عبداللہ بن مبارک نے محبت کا ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ مین جو فیکٹر جو ہے وہ بیان کر دیا، لو کانا حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی سے محبت کا اقرار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں پھر اس کی اطاعت بھی کر کے دکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، آپ نے بحیثیت باپ کیا نمونہ پیش کیا، آپ نے بحیثیت تاجر کیا نمونہ پیش کیا، آپ نے بحیثیت حکمران کیا نمونہ پیش کیا، آپ نے بحیثیت جج کیا نمونہ پیش کیا۔ الحاظ القیاس کون سی ایسی ہستی ہے جس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کامل نمونہ موجود ہے؟ ایک ہی ہستی دنیا میں ملتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے۔ آپ کے اندر تمام کمالات پائے جاتے ہیں۔ اگر ایک تاجر ہے تو اسے شام کی منڈیوں میں جا کر سودا کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی باپ ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے باپ کو دیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی شوہر ہے تو خدیجہ و عائشہ کے سر کے تاج کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جج قانون دان ہے تو مدینے کی ریاست کے جج اور ریاست کے میں سمجھتا ہوں قاضی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی استاد ہے تو صفا یونیورسٹی کے معلم اور استاد کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم ان کے پیرامیٹرز پہ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی پستیاں جو ہیں، اخلاقی تنزلیاں جو ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ جو میں بات کر رہا تھا تربیت کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی بات کی کہ جن ممالک کی، ان ممالک کی ڈبنگ کے اندر کارٹونز ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے بچے وہ ان کی لینگویج بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ایک ریاست کا بھی فرض ہے، اور بحیثیت فرد، کیونکہ ایک فرد مل کر ایک خاندان بناتا ہے، مختلف افراد کا مجموعہ خاندان ہے، وہ خاندان جو مل کے معاشرہ بناتے ہیں، اور معاشرے جو مل کے وہ ریاست کی شکل میں تشکیل پاتے ہیں۔ تو جب ہم فردن میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے جائیں گے، اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی جو میں سمجھتا ہوں فرائض اور حقوق ادا کرتے جائیں گے، تو ہم ان اخلاقی پستیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب بات ہے تربیت کی۔ اگر ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے پر گہری نظر رکھتے ہیں اس کی تربیت کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے جس طرح مدنی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، ایک بچہ جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا انکل باہر آئے ہیں، اس کو کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ مطلب جب آپ اپنے بچے کی تربیت، میں سمجھتا ہوں عمل جو ہے یہ سب سے پہلے آپ کی تربیت سکھا رہا ہے۔ اگر باپ کا جو ہے عمل وہ بیٹے کو جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے، ماں کا طرز عمل وہ اپنی بیٹی کو سکھا رہی ہے کہ اپنے باپ سے یہ بات چھپانی ہے، تو اخلاقی پستی کا آغاز تو ہم نے گھر سے کیا نا، پھر ہم کسی کو بلیم کس طرح کر سکتے ہیں ریاست کو؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست کے اندر بھی جو حکمران بھی ہے وہ بھی اپنے گھر کے اندر نگہبان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اپنی ریاست کا۔ ایک باپ وہ گھر کی ریاست کا حکمران ہے، باپ گھر میں موجود نہیں ہے، ماں سمجھتا ہوں میں وہ اس کی نیابت کر رہی ہے، باپ کی اپنے شوہر کی نیابت کر رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ پھر آ جاتی ہے بات
اساتذہ کرام کی اگلی بات آج کے دور میں سمجھتا ہوں اساتذہ کرام بھی شاید وہ موجود نہیں رہے. ہمارے اسکول کالجز کے جو میں سمجھتا ہوں معیارات جو ہیں وہ اخلاق ہوتا تھا پہلے, صرف تعلیمی. بخاری صاحب ہمارا نصاب بھی تو وہ نہیں رہا نا, اب تو اسکولوں میں آکسفورڈ پڑھایا جا رہا ہے, اسلامیات کی کتابیں جو ہیں وہ پہلے ختم کر دی گئی دوبارہ. بالکل. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر آپ جو مرضی پڑھا دیں, جن مہذب معاشروں کی ہم بات کرتے ہیں, اگر وہاں پہ اخلاقیات موجود ہیں, وہاں پہ اخلاقیات اس وجہ سے کہ ہیں وہ غیر نصابی سرگرمیاں رکھتے ہیں, وہ ایکٹیویٹی بیسڈ جو سرگرمیاں ہیں, وہ ایکٹیویٹی بیسڈ جو ہیں وہ جو سرگرمیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ بچوں کو ایتھکس سکھائے جاتے ہیں, اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں. یہاں پہ تو ہمارا اسکول سسٹم ایسے ہے کہ ریسیپشن کا بچہ ہے, پلے گروپ کا بچہ, اتنا اس کا اپنا وزن نہیں ہوتا جتنا اس کا بیگ کا وزن ہوتا ہے. تو وہاں پہ تو 3-3 4-4 سال جو ہے ان معاشروں کے اندر بچوں کو بکس نہیں دی جاتی, ان کو ایتھکس سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے اپنا جو ہے ریپر جو ہے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے جا کے, اور اس طرح کی چیزیں. یہ بچوں کی جو لرننگ ہے, اسی سے سوال جو میں چاہتی ہوں کہ علامہ صاحب سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے, جان سکے. کیا کہیں گے, میں چونکہ ماں ہوں, ہمارے یہاں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی, اور جس طرح وہ تو ایک پوری دنیا کے لیے ایک لیسن ہے نا, ایک لرننگ ہے. جو میسیج انہوں نے دیا ہے اپنی صاحبزادی جب وہ آتی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو کس طرح سے آپ ان کا استقبال کرتے تھے, کس شایان شان طریقے سے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ان کا ہاتھ مبارک پکڑ کے اس کا بوسہ مبارک لیا کرتے تھے. ہمارے یہاں اگر بیٹی ہوتی ہے کسی کا, تو ہمارے معاشرے میں کیوں علامہ صاحب ایسا ہو گیا, کہا جاتا ہے جی اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا, یا اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہے جو اس کو بیٹی دے دی ہے. بیٹی ہوتی ہے تو کیوں اتنا ناخوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تربیت پہ بھی آپ سے سوال کروں. دیکھیں اس میں اسوہ رسول میں سب سے زیادہ بیٹیوں پہ ہی گفتگو کرتا ہوں روزانہ اپنی اسپیچوں میں. اگر بیٹی کا ہونا, جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بات چلی ہے جی چھوڑو جی دھیاں والے سر نیویں ہوندے نے, اکثر یہ پنجاب میں لفظ بولا جاتا ہے. یہ بدقسمتی سے لفظ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے. اگر بیٹی والوں کی طرف یہ بات منسوب کر دی جائے, ان کے سر نیچے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ اللہ ساری کائنات کے سردار کو کبھی بیٹیاں نہ دیتا. کاش یہ بیٹوں والوں کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ جس کے نام پہ مرنا پسند کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا مگر ان کی شان میں آنچ نہیں آنے دوں گا, تو اللہ نے ان کو ایک ایسی بیٹی بھی عطا فرمائی جن کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. اور یہاں میں ایک پیغام نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی بیٹیوں کے جو وارث ہوتے ہیں ان کے جو سر ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں, تو میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے وہ روایتی انداز میں, کہ ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ میں اپنی بیگم کو گالی بھی نکال لیتا ہوں. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا گناہ ہے کہ آدمی فاسق فاجر ہو جاتا ہے. مردانگی کی علامت جانی جاتی ہے اب تو یہ بیگم کو دبا کے رکھنا. کہتا جی میں نے اس کو گالی نکالی. میں نے کہا چلو میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ جس بیڈ پہ بیٹھے ہیں اس کو گالی نکالتے ہیں, تو میں انہوں کیا بھی وہ بیڈ کدھر ہے, کہتا جی میری بیگم دا ہے. میں کہا یہ صوفہ سیٹ, کہتا میری بیگم کا ہے. میں نے کہا یہ کرسی, کہتا میری بیگم کی. میں نے کہا یہ واٹر سیٹ, ٹی سیٹ, فرنی سیٹ, سوپ سیٹ, کہتا یہ میری بیگم کا. میں کہا یہ 1 to 5 جو باہر کھڑ, کہتا یہ بھی میری بیگم کو ملا ہے. میں نے کہا یہ کول اینڈ ہیٹ اے سی, کہتا یہ بھی میری بیگم کا. میں نے کہا جس میں آپ نے مجھے پیزا کھلایا ہے یہ ٹرے, کہتا ہے یہ بھی میری بیگم کا. تو میں تو کٹے دا چودھری. ایسے ہی. یعنی اور پھر عورت کو کہہ دیا جاتا ہے, علامہ صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کری, کہا جاتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے, ٹھیک ہے نا, گھر پھر ان کا ہو جاتا ہے, اولاد بھی ان کی ہو جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ نکلو یہاں سے. اچھا یہاں لمحہ فکریہ یہ بھی میں مدیحہ کی بات کو میں آگے بلاؤں کہ 50 لاکھ لگا کر 1 کروڑ لگا کر مکان بنا لیتے ہیں, اور 3-4 لاکھ کا فرنیچر لینے کے لیے کسی کی بیٹی کو ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. جو 1 کروڑ کا مکان بنا سکتا ہے کیا وہ اپنے بچے کے لیے. میں نے ایک آدمی کو سوال کیا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں, کہتے یہ 3-4 بیٹے ہیں میرے. تو میں نے کہا آپ نے اتنی یہ کوٹھی بنائی ہے تو فرنیچر نہیں اچھا کوئی رکھا, کہتا بس وہ بہو نے لے ہی آنا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم بیٹیوں والوں کے سروں پہ بوجھ بن گئے ہیں, جبکہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اور اس بیٹی کی وجہ سے آپ کی جد آگے بڑھتی ہے. بیٹی آتی ہے تو وہ ماں بنتی ہے, بیٹی آتی ہے تو وہ بہو بنتی ہے, بیٹی آتی ہے تو وہ دنیا میں سسٹر بنتی ہے, بیٹی آتی ہے تو وہ اس معاشرے میں آج تربیت گاہ بنتی ہے. اگر یہ بیٹی نہیں ہوگی تو بتلائیں
یہ سارے گھر کا کام تم کر کے نہیں دکھانا. اتنا وجود آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی ماں بھی کسی کی بیٹی تھی. علامہ صاحب میں موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے اور لیسنز کے حوالے سے اسامہ بھائی نے بات کی کہ اگر باپ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جیسے بھی بتایا گیا کہ باپ سے ہی جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے, باپ سے ہی گمراہی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. تاجر جو ہے وہ نوسر بازی کر رہا ہوتا ہے لیکن دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی بھی اس طبقے کے حصے میں موجود لوگوں کو دیکھا جائے تو خود غلطی سکھا رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں. کیا عشق کا پیمانہ صرف یہی ہے کہ جناب زبانی طور پہ میں کہہ دوں کہ میں عاشق رسول ہوں, عمل نہیں ہوں, تو پھر کیا معاملہ؟ دیکھیں وہ فرما گئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج کا جو عشق ہے نا یہ صرف باتوں تک رہ گیا ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی یہ پڑے پلاسٹک کے پھولوں سے. اگر آتی تو دیکھ لیں, نہیں آتی. اس کی مثال یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں بڑے نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھئی جس کو اسوہ رسول پہ چلنا قبول نہیں ہے, حضور کے رویے کو اپنانا قبول نہیں, وہ مرنا کیسے ہے؟ اسی پہ میں یہ بات آپ کو پیش کر دوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. اس کی مثال مدینے کے تاجدار نے سب سے بڑی یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے بچے کو اگر تم نے بلانا ہے تو اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا کہ آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گا. اگر تم نہیں دے سکتے تو بچے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی, وہ پھر تمہارے جیسا ہی تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا. اسلام نے تو باپ کو اپنے بچے کو اپنی طرف بلانے کے لیے کسی چیز کا بہانے سے نہ دینا, یعنی جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ یہ چیز تمہیں دوں گا. اگر وہ نہیں دی تو اسلام نے کہا وہ باپ گناہ گار ہے, وہ ماں گناہ گار ہے. تو اس سے دیکھ لیں. اور یہ تو روٹین میں ہوتا ہے علامہ صاحب, ہم اپنے بچوں کو ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے پھسلانے کے لیے کوئی نہ کوئی لارا لگا دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی پرومس کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیز دے دیں گے, وہ چیز دے دیں گے. بہرحال مزید بھی گفتگو جو ہے یہ جاری رہے گی اس خوبصورت محفل میں جو سجائے بیٹھے ہیں. بالکل ہمارے بھائی زیغم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ کیجئے زیغم بھائی. تیری یاد عربی لجپالا میں وقت گزاراں رو رو کے تیرے ہجر نو پانی پیش کراں ہنجواں دیاں جوکاں جو جو کے تیری یاد عربی لجپالا تینو سپنیاں دے وچ ویکھن لئی کئی وار میں لمیاں راتاں وچ کئی وار میں ترلے مارے نے نینا دے بوئے ٹو ٹو کے تیری یاد عربی لجپالا لکھ وار جے رب موقع دے وے اس در تے آون جاون دا
لکھ وار جے رب موقع دیوے اس در تے آون جاون دا ہر وار میں آ کے مر جاواں تیرے نام تو صدقے ہو کے تیری یاد چ عربی لجپالا سردار میں اپنے عملاں دی تشہیر تے جد وی غور کراں سردار میں اپنے عملاں دی تشہیر تے جد وی غور کراں میرے تے ملامت ویلکم بیک ناظرین، اس خوبصورت محفل میں ابھی اماد بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے خوبصورت سے ہم کا نام سنیں گے، اور جیسے کہ مذہبی اسکالر معروف ہمارے ساتھ ہیں پینل پر، ان سے ہم سیکھ رہے ہیں، ان سے ہم جان رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے سیکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جاننا ہے، علم کی جو فضیلتیں ہیں ان کو سمیٹنا ہے۔ ہمارے ساتھ بخاری صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا دوسرا ٹاپک تھا وہ تھا نفاق فی سبیل اللہ۔ سر اس کے بارے میں اس پہ روشنی ڈالیے گا، کیا احکامات ہیں، کیا کہا گیا ہے، کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی کو مزید سہل اور آسان بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کو اگر دو الفاظ میں الگ الگ کر لیا جائے تو اس کی ڈیفینیشن بڑی ایزیلی ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ انفاق ہوتا ہے ایک ٹنل کو کہتے ہیں، ایک طرح سے چیز داخل ہوتی ہے، دوسری طرف سے چیز نکلتی ہے، اور فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ٹنل کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کے ساتھ کسی چیز کا گزر جانا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ انفاق ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر دینا بڑی سپیڈ کے ساتھ۔ اب قرآن کریم کے پہلے صفحے پہ ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پہ انفاق کی بات کی گئی، جو اللہ پر غیب کا ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر غیب کے ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کتنا خوبصورت بیان فرما رہا ہے قرآن میں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ مطلب اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کو دینا، مطلب اللہ رب العزت خود بھی اپنے ان بندوں کو دے سکتا تھا جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، لیکن اللہ پسند فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جن کو میں نے مال و دولت دیا ہے وہ کتنا کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ قرضہ کیسے قبول کر رہا ہے، قرض حسنہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنا دایاں ہاتھ آگے پھیلا کے اس صدقہ اور جو اللہ کی راہ مال خرچ کے اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے انسان کی عظمت کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر ہم آج کی زندگی سے مثال لے لیں، اگر ہم کسی گدھا گر کو یا کسی کو ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو پیسے دیتے ہیں کہ بیٹا اس کو دے دو، ہمیں خوشی ہوتی ہے میرے بیٹے کی تربیت ہو رہی، بچے کی تربیت ہو رہی، دل میں عجیب خوشی محسوس ہوتی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرے دیے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کریں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی بات بھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پورا سال ہی آقا کا معمول یہ رہتا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اقامت ہوگی، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف فرما ہو گئے، آپ نماز پڑھانے لگے، ایک دم صحابہ کو رکا، کہا ایک منٹ رک جاؤ میں ابھی آیا، واپس گئے، تھوڑی دیر بعد آ کر دوبارہ نماز جو ہے وہ آپ نے شروع فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے یہ عجیب معاملہ فرمایا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جب میں مصلی پر آیا تو مجھے خیال آیا میں گھر میں سونے کی ایک ڈلی موجود تھی،
تو میرے دل میں خیال آیا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوں، تو میرے گھر کے اندر کوئی مال دنیا کا نہ پڑا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے. تو یہ ہے انداز. اور صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان آ جاتا آپ کی صورتحال یہ ہوتی کہ آپ کی جو سخاوت اس میں اتنی تیزی آ جاتی کہ من الریح المرسلہ، کہ جس طرح کوئی تیز آندھی گزرتی ہے، آپ اس طرح سخاوت فرماتے تھے. اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ آپ سے تربیت یافتہ تھے. وہ یتیمون الطعام علی حبی مسکینا و یتیما و اسیرا. قرآن کہہ رہا ہے، مثالیں پیش کی گئیں، قرآن میں آیات نازل ہوگی. اور صحابہ کرام کا طرز عمل وہ بھی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں مال چاہیے، میں نے چندے کا اعلان کیا. اب اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے سبقت لے جاتے ہیں، آج میں زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا. کہتے ہیں میں گھر آیا اور گھر کے مال کے 2 حصے کیے اور 1 حصہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا ما آپ کی تلی حالی کا یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا جو یہاں لے کے اس کا نصف گھر چھوڑ کے آیا. اب شمع رسالت کا پروانہ جناب صدیق اکبر اپنے گھر گئے، وہ کس انداز میں گئے، اپنے گھر کا سارا کچھ اٹھا کے لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. آپ نے پوچھا ما آپ کی تلی حالی کا یا بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا اب کئی تلہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. اور یہ کیا حضرت عثمان ذو النورین کا اسی موقع پر 300 اونٹ دیے. پھر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا سونے کے اشرفیوں کو ڈھیر لگا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کے اشرفیوں کو ہاتھ میں لے کے اوپر نیچے کر رہے تھے اور کہا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی عمل کر لے اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ تھا صحابہ کا طرز عمل. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے بکری جو ذبح کر کے گھر بھیج دی، اور تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لایا. آپ نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ بھئی کیا بچا ہے، وہ کہاں ہے جو میں نے بکری بھیجی تھی؟ کہا ماں باقی اللہ کتفھا، فرمایا کہ وہ تو میں سب کچھ جو ہے وہ تقسیم کر دیا تھا، کندھے کا گوشت بچا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول شانے کی ہڈی جو اس کا گوشت پسند فرماتے تھے وہ بچا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا وہ نہیں ہے جو گھر میں پڑا، بچا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو رمضان کے اندر جو اجر جو ہے یہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے رمضان مبارک میں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً انداز یہ ہوتا تھا زیادہ سخاوت کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بندے کو اجر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے. عمران بھائی کے دل کرتا سنتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں. عماد بھائی نے چونکہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ ہیں، خوبصورت سا ہم کلام بھی سنیں گے. ہم یہاں پر نہ صرف سیکھیں گے، یہ جو عشق کی محفل ہے، یہ جو سلسلہ ہے، اس میں ہم سرور بھی حاصل کریں گے. اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سرور ہے اس کی کیا ہی بات ہے. عماد بھائی بسم اللہ کیجیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام
मुरसलीन रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामुल मुरसलीन कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मौत बरसा कि उनका हाल नहीं कहना भी है कुरान के जैसा कि उनका हाल नहीं कहना भी है कुरान के जैसा हदीस पाक कहलाई जो बातें आपने कही मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। माशाअल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अनामा नासिर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, सीखते हैं। अभी बात हो रही थी बड़ी खूबसूरत अंदाज में, उन्होंने कहा जैसे बुखारी साहब कह रहे थे कि माँ बाप जो है, वालिदैन जो है अपनी औलाद की तरबियत करते हैं। जी। हम रूटीन में रोज़मर्रा कुछ इस तरह के झूठ, कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं अपने बच्चों के। आजकल के बच्चे भी बड़े तेज़ हैं, वैसे हमारी जो जनरेशन है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, माँ बाप ज़्यादा तेज़ हैं जो बच्चों को इस रास्ते पे तो अब हम देखने वाली सुनने वाली माएँ बहनें जितनी भी, इंक्लूडिंग मी, क्या किस तरह से आजकल अपनी औलाद की हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनकी लर्निंग करनी चाहिए, ख़ासतौर पे बेटियों की, क्या कहेंगे आप? देखें, हमारे लिए उसवा रसूल सामने है कि एक दफ़ा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलावतुल्लाह अलैहा, चूँकि आप छोटी थी तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से पर्दा फरमा गई। मौत का जाम तो सब ने पीना ही पीना है। तो हजूर ने तरबियत की, तो कुर्बान जाऊँ उस बेटी पे जिसकी तरबियत उस हस्ती ने की जिसने सारी कायनात को सिखाया, जो ख़ुद मुअल्लिम इंसानियत बन के आए। और सारी कायनात के लोगों के आपको उस्ताद दुनिया में मिलेंगे और मेरे महबूब को सिखाने वाला अर्श अज़ीम पे मिलेगा। क्या बहुत बात, खूबसूरत। क्या तो एक दिन अपने घर से हजूर के पास आई तो आपने कहा मेरी बेटी आज चुप चुप हैं। तो अर्ज़ करने लगी मेरे बाबा आज मैं घर से थोड़ा सा नाराज़ होकर घर में आई हूँ। तो आपका क्या उसवा था उस दौर में? हम तो अपनी बेटियों को फ़ोन पे बोल देते हैं ना कि आपने एक कॉल करनी है ते बस छोड़ के आ जाओ, फेंक के आ जाओ, बस फिर असी इंज पहुँचांगे जिमें नैब अपोजिशन वाल पहुँचती है। सही जी ऐसा ही स्पीड है ना। सही। तो हमारे पास मैं बात कर जाता हूँ, मैं बड़ा दबंग इंसान हूँ, किसी भी मौजू पे कोई बात आए तो मैं यहाँ ये बात काउंट करना चाहता हूँ कि हम अपनी बेटियों को, ये फ़ोन का दौर है ना, पहले होता था जब बेटी से कोई मसला बनता था ना उसके ससुराल में तो पहुँचते पहुँचते 2 दिन लग जाते थे। उस टाइम तक गुस्सा ठंडा हो जाता था, फिर कोई बीच में से अच्छा इंसान पड़ जाता था, वो सुलह हो जाती थी और बेटी मेके नहीं आती थी। अब वो अच्छे इंसान को बाद में पता चलता है काम हो गया। हाँ जी, तो अब तो तब तक बात ही नहीं ख़त्म होती। वो मैं कह रहा हूँ ना जिन्हें चिक्र बैटरी मुकनी नहीं जान छुटनी नहीं, वो 1-5 मिनट के बाद को 2.5 घंटे में तो बात बताते हैं फ़ोन पे भी, ये हुआ ये हुआ। आप उसवा रसूल क्या है कि जब बेटी घर में नाराज़ होकर आए तो हजूर ने क्या उसवा पेश किया, इसमें रवैया देखें मुस्तफ़ा का। आपने बोला कि मेरी बेटी आप वापस जाएं, अगर आपके खामद की नाराज़गी में आपको इस दुनिया से जाना पड़ गया तो मैं जनाजा पढ़ाना भी नहीं पसंद करूँगा। ये कितनी बड़ी मिसाल है कि हम अपनी बेटियों को बजाय शर देने के, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हीं कदमों पे वापस गई। और आपने कभी भी अपने दामाद की इज़्ज़त को अपनी बेटी के सामने पामाल नहीं होने दिया। नहीं, पामाल तो दूर की बात है, अपनी ज़बान से और अपने कानों से उनकी इज़्ज़त के बारे में ऐसी बात सुनना भी पसंद नहीं की। और पूरी उम्मत को सबक दिया कि अपनी बेटी का सुख चाहते हो तो पहले अपने दामाद को इज़्ज़त दो। मगर हम कैसे देते हैं, हम अपनी बेटी का शिकवा सुन लेते हैं मगर अपने दामाद का शिकवा सुनने से पहले हम बेइंसाफ़ी करते हैं कि दोनों फरीकों की बात नहीं सुनते, जबकि हजूर का पार्टी बन जाते हैं। हालांकि हम अपने दामाद के भी बाप हैं, अपनी बेटी के भी बाप हैं, उसको बेटा बनाया है। तो हजूर का तर्ज अमल क्या था, लक़द कान
اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں کہا کہ میں نے نمونہ بنایا؟ اسی لیے کہا کہ آپ کامل ہستی ہیں، بے شک، اور کہا وما تاکم الرسول فخذو، جو میرا نبی دے پکڑو۔ تو آپ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام دے کر کہ میری بیٹی، علی کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ خامد کو اللہ نے کیا شان دی ہے؟ خامد کو اللہ نے دنیا میں کہ اے میری بیٹی، اگر میرے صحابی نے مجھے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے آقا میں آپ کو سجدہ کروں، تو میرے محبوب نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اس کو بولتا کہ بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسامہ بھائی ایک مختصر سی جو ہے اس پہ رہنمائی چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ظاہر ہے یہاں پر حقوق العباد کا بہت اہم موضوع ہے، اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے نارملی بتا دیا جاتا ہے کئی لوگوں کی جانب سے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں کہ یار یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کی طرف بھجوا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مستحق ہے اس کا حق ہوتا ہے شرع کے مطابق زکوٰۃ۔ تو سفید پوش لوگ بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو اس چیز پر سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، تو اس پر ذرا ایکسپلین کر دیں کہ بتانا کتنا ضروری ہے، نہ بتانے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور اس کو سن کے جاننے کے بعد کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، اس پر کیا رہنمائی؟ مطلب میاں ڈیزرو صاحب کون کرتا ہے بڑا نا؟ اہم سوال آپ نے زکوٰۃ کس پوچھا کے ہے، لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے دین کی بڑی کلیئر اور کٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں تعلیمات ہمارے سامنے۔ دین کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتا۔ بے شک، دین اسلام ایسا دین ہے، دین فطرت جسے کہا جاتا ہے۔ اب ایک انسان کی میں سمجھتا ہوں عزت نفس ہوتی ہے۔ اب مال جو خرچ کرتا ہے بندہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال ایسے خرچ کرو کہ اگر دائیں ہاتھ سے کہہ رہے تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ اور جو بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعلانیہ بھی تو کرنا ہے نا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ترغیب کے لیے، اگر آپ مال خرچ کر رہے ہیں کسی کو ترغیب دینے کے لیے، بھئی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے، جس طرح میں نے بھی بات کی صحابہ کرام ترغیب دیکھتے تھے، وہ دے رہا تو میں اسے زیادہ دوں، یہ ہوتی ترغیب۔ لیکن ایک ہوتا دکھاوا، ریاکاری۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ریاکاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شرک اصغر سے تعبیر کیا کرتے تھے، یعنی کہ شرک اصغر کہا گیا۔ یہاں پہ تو ہم جناب ایک چیک دے رہے ہوتے ہیں، 20 لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک آٹے کا تھیلا دے رہے، آپ کے اخبارات میں آیا، آپ کے ٹی وی چینلز نے دکھایا۔ تو دین کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا۔ اور جو بات ہوئی اسامہ بھائی، اس میں بھی یہ بات کی گئی، یہاں پر یہ ڈسکس ہوا تھا کہ اگر آپ کی نیت ترغیب کی ہے، نیت مثبت ہے، تو پھر اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ لیکن میاں صاحب بات یہ ہے کہ آپ ترغیب اس طرح دیں کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کسی کا آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ عزت میں فرق ڈال دیں۔ اب دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ آپ اعلانیہ طور پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور غیر اعلانیہ طور پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب ایک سفید پوش آدمی ہے، وہ تو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ اب کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سفید پوش جن کے کاروبار بند ہیں، یقین جانے ان کے اوپر فاقوں کی صورتحال ہے، لیکن سفید پوشی کا صورتحال یہ ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہمیں اس موقع پر دین اسلام کی تعلیم ان کو تلاش کرنا ہے، اور ان کو آپ زکوٰۃ کے نام پہ پیسے نہ دیں، آپ انہیں تحفے کے نام پہ پیسے دے سکتے ہیں۔ آپ دل میں نیت کر لیں میں نے زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اگر آپ کو زکوٰۃ سے زیادہ اللہ نے دیا ہے پیسہ، یعنی کہ نفلی صدقات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے تو آپ اس کو یہ نہ بتائیں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ایک بندہ جو کل تک زکوٰۃ دینے والا تھا آج وہ زکوٰۃ لینے والا ہو گیا، تو آپ اس کو تحفے کے طور پہ آپ اس کی ضروریات زندگی راشن دے سکتے ہیں، اس کے بچوں کے کپڑے دے سکتے ہیں، عید آنے والی ہے اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، کپڑے لے دیں، اس طرح کی جو ضروریات زندگی اس کی پوری کر دیں۔ یعنی کہ جو بنیادی چیز یہ تھی کہ اگر آپ مستحق ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، اور یہ شرع نے متعین کیا ہے، تو آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں، چاہے وہ زکوٰۃ کے پیسے۔ بالکل ایسے ہی، اور پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف بھی قرآن کریم نے بیان فرما دی ہیں، لیکن جو دینے والے ہیں ان کو بھی آداب سکھا دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس طرح دینی ہے۔ دین نے تو یہاں تک کہا کہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے، تو یعنی کہ اس کا دین اسلام کو دل راغب کرنے کے لیے تو کب ہوگا جب آپ اس کی عزت نفس مجروح نہیں کریں گے۔ ایک بندے کو آپ ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، 40 بندے ساتھ کھڑے، اس کو آپ دین کے قریب کیا لا رہے ہیں؟ آپ تو وہ آٹے کا تھیلا لینے والا سر نیچے پھینک کے کھڑا ہے، دکھ اور تکلیف کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ دل دہل جاتا ہے ایسی تصاویر دیکھ کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترغیب کے طور پہ اگر آپ دے رہے ہیں تو ترغیب ایک بندہ بھی دے سکتا ہے،
کہ اگر یہ آپ کی فاؤنڈیشن ویلفیئر فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں، یہ ترغیب ہے نا، مطلب وہ جا رہے ہیں اور اپنے ان کے گھروں میں دے رہے ہیں، ایک ویڈیو کلپ بنا دیا تھوڑا چھوٹا سا، وہ چلا دیا، اب لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈونیشن دے دیتے ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے ان کے گھر تک، یہ ان جگہ تک پہنچے، ان کی ایکسیس ہے وہاں تک جانے کی، تو یہ ہے طرز عمل. مطلب آپ ہر بندے کا فوٹو سیشن نہ کریں، ہر ایک کی تصحیح ہوتی ہے، اس طرح کی عزت نفس جو ہے مجبور ہوتی ہے. آپ زکوٰۃ کے نام پہ پیسے نہ بھی دیں، تحفے کی صورت میں بھی دے دیں، تب بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. ایسا ہی. اور دعاؤں کی طرف بھی آئیں گے، کچھ فضائل کی ہم بات کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ آپ ہمیں ہمارے دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے بتا دیں. پہلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اس کے حوالے سے کہا رب اغفر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہی رحیم ہے. تو یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، مغفرت بھی مانگنی چاہیے، اور خاص طور میں کہوں گا کہ پوری انسانیت کے لیے بلا تفریق ہمیں دعا کرنی کہ اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے بچائے اور پوری انسانیت اپنا رحم فرمائے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن لینی چاہیے تاکہ اپنے دلوں کو منور کر سکیں. زیغم بھائی آپ سے درخواست کریں گے کہ رحمتیں سمیٹیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جس کے دربار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی. یہ ہوا کو جائے سرکار سے آئی ہوگی. دل تڑپ جائے گا اے زائرے بطحا تیرا، دل تڑپ جائے گا اے زائرے بطحا تیرا، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی، تجھ سے کچھ بھی نہ فرشتوں نے ظہوری پوچھا، تجھ سے کچھ بھی نہ فرشتوں نے ظہوری پوچھا، قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی،
جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ مدیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے آج سنا ہے، سیکھا ہے، اس کو ہم اپنے ساتھ اپنی زندگیوں میں لے کر چلیں۔ مدیحہ، دعا جو ہے میرے خیال سے بہت ضروری ہے بہت اس تمام ضروری تر ہے ٹرانسمیشن میں۔ دعائیں جو ہے تقدیر بدل جی، دیتی ہیں۔ بالکل۔ مدنی صاحب کیا کہیں گے؟ میں چاہتی ہوں کہ پہلے وہ سحری کے حوالے سے نا ایک آئلی اسوہ رسول سن لیں کہ یہ جو میری بہنیں صبح صبح سحری پکاتی ہیں، ان کے لیے بھی اسوہ رسول ہے، اور ہمارے خاص کر کے نوجوانوں میں اور آدمیوں میں عادت ہے کہ ایک عورت اپنی نیند خراب کر کے اٹھتی ہے اور پھر بڑی مشکل سے کھانا تیار کرتی ہے، تو ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے اس میں سے نقص نکالتے ہیں، آج ٹیسٹ نہیں اچھا، آج بنا نہیں ایسے، آج اس میں مرچ مسالے نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ لازمی، کیونکہ آپ نے آج ٹاپک جو ہے نا اسوہ رسول رکھا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ حضور کی آئلی زندگی میں جیسے وہ میں نے بولا ہے نا کہ عورت خامد کی عزت کرے، تو اسی طرح خامد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے نا بیوی کی بھی عزت کرے۔ وہ اس میں بھی ہمیں اسوہ رسول کیا درس دیتا ہے کہ اماں جان کہتی ہیں کہ جب بھی حضور گھر میں کھانا کھاتے تو کبھی بھی آپ نے نمک کا بھی سوال نہیں کیا تھا، یعنی اس میں کیا امت کو سبق دیا کہ جس نے اتنی محنت سے کھانا تیار کیا ہے، اگر میں دوبارہ نمک کا سوال کروں تو کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ اس کھانے کو حضور سے کو لذت نہیں ملی، سکون نہیں ملا۔ تو پھر امت کے لیے دوسرا کیا نقطہ بیان کیا کہ دوسری دفعہ کبھی آپ نے سالن کا سوال نہیں کیا، شوربے کا سوال نہیں کیا، دوسری دفعہ چپاتی کا بھی سوال نہیں کیا۔ یہ ہمیں سبق ہے کہ ہم جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو اسوہ رسول کو دیکھیں کہ جس نے اتنی محنت سے پکایا ہے۔ یہ میں مردوں کو پیغام دیتا ہوں، کبھی کچن میں دیکھنا کہ کتنی محنت سے یہ سارا کچھ جو پکوان تیار ہوتے ہیں افطاری پہ اور سحری پہ، تو آپ قدر کریں۔ حضور نے یہ کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک بہت کرتا ہے۔ خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب خواہش یہ ہوگی کہ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار، اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین، اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین۔ اے میرے مالک، پوری دنیا کے حیلت جواب دے چکی، اللہ یہ پیرا میڈیکل سٹاف، رل چکے محکمہ صحت والے، جتنے مریض صحت یاب عطا مولا ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہم ہار چکے، ہم تیری آفتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پوری دنیا کی سپر طاقتیں، ویٹو پاور رکھنے والی طاقتیں تیرے آگے بے بس ہوگی۔ اے میرے مالک، سحری کا ٹائم ہے، تو آسمان دنیا پہ آ چکا، میرے مالک کتنے ماہ گزر، پوری دنیا کے لوگ بے بس ہو کر تیرے آگے اپنی ندامت کے آنسو بہا رہے۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اللہ اپنے اپنوں سے دور ہو گئے۔ اللہ پوری دنیا میں جو پچھلے رمضان میں ماؤں نے سحری تیار کی، بچوں نے کھائیں، ماؤں نے افطاری تیار کی، بچوں نے کھائی، آج وہ تیرے پاس آ گئی، کچن میں وہ ماں موجود نہیں، دسترخوان پہ وہ ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ موجود نہیں۔ اے میرے مالک، جن جن کے ماں باپ میرے بابا سمیت جو 21 اپریل کو دنیا سے گئے، اللہ سب کے ماں باپ کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے میرے مالک، یہ لاہور رنگ، رمضان رنگ، اللہ جس پلیٹ فارم سے ہم تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے، اور میں سوشل ایشو پہ زیادہ ڈسکس کرتا ہوں، عائلی زندگی پہ اور معاشرے پہ، اے میرے مالک پورے دنیا کے معاشرے کو اپنے نبی والا بنا دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کی ہوائیں چلا دے، پوری انسانیت کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور جو پروگرام میں شریک ہوتے ہیں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاکستان کی تمام مشکلات آسان فرما دے، پاکستان کے جو سیکورٹی فورسز ادارے،
پاک فوج، پاک پولیس، ISI، FIA، IB، رینجر، اسپیشل برانچ 1122، ٹریفک وارڈن، عدلیہ، نرسز، ڈاکٹر، جتنے پیرامیڈیکل سٹاف کے نوجوان، اللہ ان ڈاکٹروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکی اداروں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہماری نیک خواہشات پوری فرما، ہماری رمضان کی عبادات کو قبول فرما۔ اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، صلی اللہ۔ یا رب العالمین۔ ناظرین، دعا صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں وہ انداز دعا جو ہے وہ عطا فرمائے جو آپ کو پسند آ جائے۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔